अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अज़ीज़ भाइयों दोस्तों, शमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब का दर्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। मैंने आपको बताया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से दो चीज़ें सीरत में आती हैं। एक आपकी तख्लीकी सिफ़ात, खल्की सिफ़ात, और दूसरी आपकी खुल्की सिफ़ात, आपका अखलाक, और एक आपका पूरा जिस्म मुबारक। और ये हमारे असलाफ़ का तरीक़ा है कि असलाफ़ जो थे वो किताबों की शक्ल में, किताब की बुक की शक्ल में उलमा दूसरे उलमा से किताबों की शक्ल में पढ़ा करते थे। तो ये जो शमाइलुन नबी है ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सीरत की किताबों में सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ़, और जो सलफ़ सालेहीन हैं उसके तरीक़े पर ये किताब है। तो हमने इसका सिलसिला शुरू किया हुआ है। हो सकता है कि बाद साथी जो हैं उनके ज़हन में ये ख़्याल आए कि ये चीज़ें कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के बारे में हम पढ़ते हैं, वो जो आपकी मोहर थी नबूवत की, कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंघी मुबारक कैसे करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कैसे थे। तो ये चीज़ें जो हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खल्की सिफ़ात के अंदर हैं। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी इस किताब को दो हिस्सों में तकसीम किया है। और पहला हिस्सा जो है वो आपका जो ज़ाहरी हुस्न व जमाल था, जो आपका ज़ाहरी कमालात थे, सिफ़ात थी, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये भी आपका सुनना जो है अल्लाह के फज़ल व करम से खैर व बरकत से खाली नहीं है। यानी कितने खुशकिस्मत हैं हम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के हवाले से एक एक चीज़ हमारे सामने आ रही है। ऐसे ही है ना। तो पिछला जो हमने बाब पढ़ा था उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के बारे में ज़िक्र था। और आज इस किताब का जो बाब पढ़ने लगे हैं वो 5 नंबर बाब है। उसमें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो चैप्टर कायम किया है वो है बाबु मा जाअ फ़ी शैबी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी ये बाब है, शैब अरबी ज़बान में कहते हैं सफ़ेद बालों को, या शैबा। अगर कोई साथी यहाँ पे अरबी थोड़ी बहुत जानता है तो उसको पता चल जाएगा कि शैब का मतलब क्या होता है। शैब का मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है। वश्ताल अर्रासु शैबम वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से ये दुआ की कि अल्लाह मैं तेरा पैगंबर दुनिया से ऐसे ही चला जाऊंगा, मुझे अल्लाह कोई बेटा दे दे, मुझे अल्लाह बेटा दे दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हाँ मैं तुझे बशारत देता हूँ कि तेरे घर बेटा होगा। और फिर कहने लगे कि मैं तो बूढ़ा हो गया हैं जी, मेरी बीवी भी बूढ़ी हो गई, तो हमारे घर जो है वो कैसे बेटा होगा। तो फिर उन्होंने कहा वश्ताल अर्रासु शैबम वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। तो ये जो है ना इश्ताल अर्रासु शैबा यानी बालों के अंदर बुढ़ापा आ जाना, इससे मुराद क्या है? बालों की सफ़ेदी, सफ़ेद बाल। तो यहाँ शैब से मुराद क्या है? सफ़ेद बाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने थे। देखें कि सहाबाए कराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा का कितनी बारीक बीनी के साथ जो है वो ज़िक्र किया है। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि शैब का मतलब क्या है? सफ़ेद बाल। और इसी से शैबा है, इसी से मुशीब भी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा, हज़रत इमाम तिरमिज़ी की रिवायत है, एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा गुस्ल करके तशरीफ़ लाए
حضرت ابو بکر بھی تشریف فرما تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے وہ گیلے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ کے بالوں میں اب سفید بال نظر آتے ہیں، آپ کے بالوں میں سفید بال نظر آتے ہیں کہ یا شبتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے کس چیز نے بوڑھا کر دیا؟ سورہ ہود نے، سورہ ہود و اخواتہا، اور اس کی جو دوسری بہنیں ہیں، بہنوں سے مراد دوسری صورتیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ وما اخواتہا، ہود کی بہنیں کون سی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صورتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، سورہ الواقعہ ہے، سورہ الحاقہ ہے، سورہ المرسلات ہے، سورہ نبا عما یتساءلون، اور خاص طور پہ سورہ تکویر اذا الشمس کوورت۔ یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، اور قیامت کے دن کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا ہوگا، یہ دنیا کیسی ہوگی، ہر چیز جو ہے وہ بدل جائے گی۔ اذا الشمس کوورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت الحاقۃ ما الحاقہ وما اذا وقعت الواقعہ۔ یعنی یہ ساری صورتیں جب میں پڑھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر مجھے قیامت کا خیال آتا ہے، اور اس قیامت کی ہولناکیاں جو ہیں اس وجہ سے میرے سر کے اندر بالوں میں سفیدی آ گئی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا جو تھا وہ بڑے تدبر کے ساتھ ہیں جی، بڑے تدبر کے قرآن میں اللہ نے فرمایا کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس باب کے اندر امام صاحب نے 8 حدیثیں بیان کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی کے متعلق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید تھے، کتنے تھے، کہاں کہاں تھے، تو ان کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب امام صاحب نے چلیں اس حدیث عرض کرنے سے پہلے میں آپ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں بالکل معمولی سی سفیدی تھی، چند بال گنتی کے کاؤنٹڈ قسم کے بال جو تھے وہ سفید تھے، اور سفید بال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کن پٹی ہے نا، کہ ٹیمپل کہتے ہیں، ٹیمپل، یہ کن پٹی جو ہے نا، اس پہ چند گنتی کے بال سفید تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو چین ہے اور یہ لپ جو ہے آپ کے، اس کے درمیان میں یہ چھوٹی سی جو جگہ ہے داڑھی مبارک میں، یہاں گنتی کے چند بال سفید تھے۔ آگے آئے گا کتنے بال سفید تھے، صحابہ نے وہ بھی ان کی گنتی بھی بتائی ہے، ان کی تعداد بھی بتائی ہے۔ تو یعنی بالکل معمولی سے بال جو ہے وہ گنتی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید تھے، اور صرف ان 2 جگہوں پہ، یا سر میں ایک آدھا بال جو تھا وہ سفید تھا۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث بیان کی ہے یہاں پہ فرماتے ہیں کہ حدثنا محمد بن بشار، ہمیں حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، قال اخبرنا ابو داود، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو داود نے، اور وہ کہتے ہیں اخبرنا حمام، ہمیں خبر دی حمام نے، اور وہ بیان کرتے ہیں قتادہ سے، قال قلت لانس بن مالک، اور قتادہ جو ہیں تابعی، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا، حل خاضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے بالوں میں خضاب لگایا تھا، یعنی کلر لگایا تھا، خاضب خضاب سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں میں کبھی خضاب لگایا تھا؟ قال، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، لم یبلغ ذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو سفید تھے وہ اس حد تک پہنچے ہی نہیں تھے کہ ان کو خضاب کی ضرورت ہوتی، ان کو مہندی کی ضرورت ہوتی، ان کو کلر کی ضرورت ہوتی۔ انما کان شیبا فی صدغیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند گنتی کے بال جو ہیں صدغ، یہ جو کن پٹی ہے، ٹیمپل جو ہے، اس کے اوپر تھے۔ ولیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خاضب بالحناء والختم، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خضاب لگایا ہے، اور ان کا خضاب کیا ہوتا تھا؟ ایک حنا، مہندی، اور ایک ہوتا ہے، یہ دونوں اصل میں مہندی کیا ہے، یہ بھی ایک یعنی پتے ہوتے ہیں نا مہندی کے بھی، ان کو پیس کے بنایا جاتا ہے، اور ختم بھی جو ہے یہ بھی پتے ہوتے ہیں۔ مہندی کا رنگ جو ہوتا ہے وہ ریڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ختم جو ہے اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ بلیک ہوتا ہے۔
اور ان دونوں کو جب ملا کے استعمال کیا جائے، قطم کو اور ہنا کو، تو جو رنگ نکلتا ہے وہ رنگ نہ تو ریڈ ہوتا ہے اور نہ بلیک ہوتا ہے، وہ درمیانی کلر ہوتا ہے، ہیں جی، جس کو آپ براؤن کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی خضاب نہیں لگایا، نہ کبھی مہندی لگائی، کیونکہ آپ کے گنتی کے بال سفید تھے۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ خضاب لگایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ حضرت انس سے پوچھا گیا کہ حل خاضب رسول اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا تھا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ لم یبلغ ذالک، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید بال اس حد تک پہنچے ہی نہیں تھے کہ ان کو جو ہے وہ خضاب لگایا جاتا۔ انما کان شیبا فی صدغیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے سفید، وہ صرف آپ کی یہ ٹیمپل کے اندر دونوں سائڈ، یہ آنکھوں اور کانوں کے درمیان یہ جو بال ہوتے ہیں ان کے درمیان تھے، تو اس میں ضرورت ہی پیش نہیں آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خضاب لگانے کی یا مہندی لگانے کی۔ آگے جو حدیث ہے وہ 38 نمبر حدیث اس کتاب کی، قال حدثنا اسحاق بن منصور، امام ترمذی فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسحاق بن منصور نے، وَيَحْيَى ابن موسیٰ، اور ہمیں دوسرے ایک اسحاق بن منصور نے، وَيَحْيَى ابن موسیٰ، اور دوسرے یحییٰ بن موسیٰ نے، یعنی امام بخاری نے اپنے دو استاذوں سے یہ حدیث سنی۔ قال حدثنا عبد الرزاق، اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث سنی عبد الرزاق سے، اور عبد الرزاق وہ معمر سے بیان کرتے ہیں، اور معمر ثابت سے، اور ثابت جو ہیں وہ حضرت انس بن مالک سے۔ قال، وہ فرماتے ہیں ما عددت فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولحیتہ الا 14 شعرة بیضاء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں، آپ کی داڑھی مبارک میں کاؤنٹ کیا، گنا کہ کتنے سفید بال ہیں، تو مجھے کتنے بال نظر آئے؟ 14 یعنی only 14 14 بال جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں اور سر مبارک میں مجھے سفید نظر آئے، یعنی بالکل معمولی بال تھے۔ اور اس حدیث میں یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت انس بن مالک نے جب کاؤنٹنگ کی تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے کتنے بال سفید ملے؟ 14۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ شیخ صاحب نے مجھے آج کہا ہے کہ ذرا تھوڑا سا کریں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا، وہاں ہم آگے جائیں، تھوڑا سا اس کو سپیڈلی ہم آگے لے جائیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آپ کی خلقی صفات ہیں یہ بھی ہم پڑھیں، اور اس کے بعد آپ کی جو خلقی صفات ہیں انشاءاللہ ہم وہ بھی جائیں گے۔ تو یہ کوئی زیادہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، جب آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ لطف بھی آئے گا، اس لیے کہ ہم یہاں کس لیے بیٹھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، ایسے ہی ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو دیکھیں، آپ کے جسم مبارک کو دیکھیں، آپ کے اخلاق کو دیکھیں، آپ کے خلق کو دیکھیں، آپ کی تخلیق کو دیکھیں، اور وہ چیز ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں۔ تو اسی لیے یہ 1 بائی 1 جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی ان کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے جو حدیث ہے 39 نمبر، امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا محمد بن المثنى، کہ مجھے حدیث بیان کی محمد بن المثنى نے، اور وہ کہتے ہیں اخبرنا ابو داود، ہمیں خبر دی ابو داود نے، اور وہ کہتے ہیں اخبرنا شعبۃ بن شعبہ، انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی شعبہ نے، اور وہ سماک بن حرب سے بیان کرتے ہیں، اور سماک بن حرب کہتے ہیں کہ سمعت جابر بن سامورہ، کہ میں نے جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وقد سئل عن شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر بن سامورہ کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ وہ یہ جو سماک بن حرب ہیں یہ تابعی ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جابر بن سامورہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، کس چیز کے متعلق؟ عن شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے متعلق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال کتنے تھے؟ فقال كان اذا دهن رأسه لم يرى منه۔ تو حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ نے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں بہت زیادہ آئل لگایا کرتے تھے، پڑھا ہے نا؟ یاد ہے نا؟
بہت زیادہ آئل لگایا کرتے تھے، اتنا زیادہ آئل لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کپڑے کے ساتھ اپنا سر باندھتے تھے تو وہ محسوس ایسے ہوتا تھا جیسے آئل نکالنے والا تیلی کا کپڑا ہے، اتنا وہ یعنی آئل سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ تو وہ جابر بن سامورہ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے بارے میں، فرماتے ہیں اذا دہن رأسہ لم یرا منہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ تیل لگاتے، سر مبارک پہ تیل لگاتے، لم یرا منہ، کوئی بھی سفید بال نظر نہیں آتا تھا۔ یعنی جب تیل لگایا جاتا ہے بال مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، تو کوئی بال جو ہے وہ سفید نظر نہیں آتا تھا۔ لم یرا منہ شیب فَإِذَا لَمْ يَدَّهِنْ رُؤِيَ مِنْهُ شَيْءٌ، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیل نہ لگایا ہوتا تو چند بال جو ہے وہ سفید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے نظر آتے۔ آگے جو حدیث ہے 40 نمبر، امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا محمد بن عمر بن الولید الکندی الکوفی، کہ ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عمر جو ابن ولید کے بیٹے ہیں، کندی کوفی ہیں، وہ کہتے ہیں اخبرنا یحییٰ بن آدم، ہمیں خبر دی یحییٰ ابن آدم نے، اور وہ بیان کرتے ہیں عن شریک سے، اور شریک بیان کرتے ہیں عبید اللہ بن عمر سے، اور وہ بیان کرتے ہیں نافع سے، اور نافع بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے۔ نافع جو ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بڑے مشہور شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یعنی جنہوں نے پورا علم حضرت عبداللہ بن عمر سے سیکھا تھا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انما کان شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو من 20 شعرۃ بیضاء، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفید بال تھے وہ تقریباً 20 تھے، 20 بال تھے، 20 بال تھے، یعنی 20 کے قریب تھے۔ تو اب تقریباً 14 اور 20 میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ تو بات یہ ثابت ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفید بال تھے وہ بالکل گنتی کے بال تھے، ٹھیک ہے نا، گنتی کے بال تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا آپ نے بہت سنا ہے، یہ بیٹے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ شرف دیا۔ چھوٹے سے بچے تھے جب یہ مسلمان ہو گئے، اپنے والد کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ میں تشریف لائے، بالکل چھوٹے تھے، نابالغ تھے، چھوٹے سے بچے تھے۔ اور جب غزوہ احد ہوا تو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا تیار ہو کے آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مجاہدین میں شامل کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، جو بچے تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الگ کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے الگ کر دیا، میں دوسری طرف سے آگے آ گیا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں بڑا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تم ابھی چھوٹے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں احد کے غزوے کے اندر شامل نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بعد جو غزوات ہوئے ہیں، خاص طور پہ بیعت رضوان کے اندر یہ شامل تھے، غزوہ خندق کے اندر یہ شامل تھے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو انتہائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرنے والے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے ان کا بیٹا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے کھیل رہا تھا، ایسے مار رہا تھا، تھروئنگ کر رہا تھا، چھوٹے چھوٹے پیس آف سٹون، چھوٹے چھوٹے کنکر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس چیز سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کنکروں کے ساتھ کھیلنا ہے نا، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ آپ کے البتہ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس چیز سے۔ تو وہ کھیل رہا تھا بچہ، تو انہوں نے اسے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس طرح نہ کرو۔ وہ بچے نے بات سنی انسنی کر دی، وہ پھر ایسے لگا رہا۔ تو انہوں نے بچے کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا، کہا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا، تجھے اثر نہیں ہوتا؟ ایک چیز جو اللہ کے نبی نے منع کی پھر تو وہی کیے جا رہا ہے۔ سخت طریقے سے اس کو ڈانٹا، بلکہ ناراضگی کا اظہار کیا، کئی دن تک اپنے اس بچے سے بات نہیں کی، اتنے متبع سنت تھے۔ اور یہ ان کے شاگرد نافع ہی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے، عمرے پہ جا رہے تھے، تو رستے سے سواری کو کھڑا کیا، اترے، بیٹھنے کے بعد جیسے بندہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، اور پھر سواری پہ سوار ہوئے، چل پڑے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضرت آپ سواری سے اترے ہیں، بیٹھے ہیں، اور آپ نے یعنی کچھ کیا بھی نہیں ہے، قضائے حاجت بھی نہیں تھی،
تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر اسی جگہ پر بیٹھے تھے، تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں یہاں سے گزر جاؤں اور اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل نہ کروں۔ اتنے متبع سنت تھے، اتنے متبع سنت تھے۔ اور یہ صحابہ کرام میں جو 4 عبداللہ ہیں، کتنے عبداللہ ہیں؟ 4۔ یہ 4 عبداللہ جو ہیں مشہور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے میں، تو ان میں سے یہ ایک ہیں۔ تقریباً 74 ہجری میں یا 73 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ بخاری شریف میں ان کی کئی حدیثیں ہیں، مسلم میں کئی حدیثیں ہیں، حدیث کی دیگر کتابوں میں۔ تو یہاں پہ انہوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی ہے نا، اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو پیارے ہوئے، یعنی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اور داڑھی مبارک میں 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے۔ آگے حدیث جو ہے 41 نمبر، امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا ابو قریب محمد بن العلا، کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو قریب محمد بن العلا۔ ابو قریب ان کی کنیت ہے، محمد بن العلا ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں اخبرنا معاویہ بن ہشام، ہمیں خبر دی معاویہ بن ہشام نے، اور وہ بیان کرتے ہیں شیبان سے، اور شیبان جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں ابی اسحاق سے، اور ابی اسحاق جو ہیں وہ اکرمہ سے بیان کرتے ہیں، اور اکرمہ جو ہیں یہ مشہور مفسر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے سٹوڈنٹ ہیں۔ اور تفسیر کی کتابوں میں، تفسیر میں آپ اکثر سنیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو تفسیر آتی ہے قرآن پاک کی، اس کو بیان کرنے والے اکرمہ ہیں، قتادہ اور اکرمہ۔ تو اکرمہ جو ہیں ان کے سٹوڈنٹ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو تھے وہ اس لیے تفسیر میں جو ہے وہ حجت مانے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم علمہ التاویل، اے اللہ میرے عبداللہ کو تاویل یعنی قرآن کی تفسیر سکھا دے، وفقہہ فی الدین، اور دین کی فقہ، دین کی سمجھ اس کو عطا فرما۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے آج جس کو حبر الامہ، اس حبر عربی زبان میں سمجھ انک کو کہتے ہیں، یعنی انک جس شخص کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہے، جس نے سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر بیان کی، حدیثیں بیان کی، اس لیے اس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے وہ سٹوڈنٹ تھے اکرمہ، وہ اپنے استاد عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جس جو میں نے پہلے ابھی حدیث عرض کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبت، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے۔ قال شیبتنی ہود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہود نے بوڑھا کر دیا۔ ہود سے مراد کیا ہے؟ سورہ ہود، تھوڑا سا یاد بھی رکھا کریں نا۔ شیبتنی ہود، ہیں جی، ہود ایک نبی کا بھی نام ہے نا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ تو ہود ایک نبی کا بھی نام ہے، اور نبی کے نام کے اوپر یہ سورہ کا نام ہے، سورہ ہود، اس لیے کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کے نام صورتوں سے لیے گئے ہیں، ان کے نام صورتوں سے لیے گئے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ ہے، اس لیے کہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ سورہ البقرہ ہیں جی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بقرہ، سورہ آل عمران ہے، سورہ النساء ہے، تو ان سے نام لیے گئے ہیں۔ تو ہود سے مراد یہاں سورہ ہے، یعنی سورہ ہود جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، قیامت کے بعد جو واقعات، جو چیزیں پیش آنے والی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہود نے جو ہے وہ بوڑھا کر دیا۔ اور اسی طرح فرمایا والواقعات، اور سورہ الواقعہ نے، والمرسلات، اور سورہ مرسلات نے، وعما یتساءلون، اور سورہ عما یتساءلون نے، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اور سورہ تکویر، سورہ اذا الشمس كُوِّرَتْ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آگے 42 نمبر حدیث، قال حدثنا سفیان بن وکیع، امام ترمذی فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سفیان ابن وکیع نے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن بشر نے، اور وہ علی ابن صالح سے بیان کرتے ہیں ان ابی اسحاق، وہ ابی اسحاق سے، اور ابی اسحاق جو ہیں ان ابی جحیفہ، ابو جحیفہ جو ہیں یہ ایک یعنی چھوٹے سے عمر کے صحابی تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
یعنی بہت لیٹ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو جحیفہ۔ تو ابو جحیفہ کہتے ہیں قالا، وہ فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ، کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نراک قد شبتا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بالوں میں سفید بال نظر آتے ہیں، آپ تھوڑے سے بوڑھے ہو گئے ہیں، یعنی آپ کے بالوں میں سفیدی نظر آ رہی ہے۔ قال قد شیبتنی ہود و اخواتها، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے اور اس کی جو دوسری بہنیں ہیں جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے ان نے بوڑھا کر دیا۔ اور کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اس لیے کہ جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں، جو قیامت کے خوفناک مناظر ہیں، جو قیامت کے دن پیش آنے والا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ تو یہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، قیامت کے جو مناظر ہیں، قیامت میں جو کچھ پیش آنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں بیان کیا ہے، جب میں ان کو پڑھتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ قیامت کا جو ہے وہ منظر سامنے آ جاتا ہے، اور اسی قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے یہ میرے بال سفید ہو گئے۔ ہمارے بال تو دنیا کے لیے سفید ہوتے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دنیا کے کسی مقصد کے لیے سفید نہیں ہوئے، یعنی قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من سرہ ان ینظر الی یوم القیامۃ کأنہ رأی عین، کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ قیامت کو کیا پیش آنے والا ہے، اپنی ان آنکھوں کے ساتھ دیکھوں، کأنہ رأی عین، اپنی اس آنکھ کے ساتھ دیکھوں، فلیقرأ اذا الشمس کورت اذا السماء انشقت، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ تکویر پڑھے، سورہ انشقاق پڑھے، اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت، یہ صورتیں وہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس دن جو ہولناکیاں پیش آنے والی ہیں، جو سخت معاملات پیش آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال سفید ہوئے تھے وہ دنیا کے کسی غم ہم فکر کے لیے نہیں ہوئے تھے، بلکہ قیامت کی ہولناکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بال جو ہے آپ کے سفید ہوئے تھے۔ اور اس میں ہمیں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے جب پڑھا جائے تو غور و فکر کے ساتھ پڑھا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ٹھیک ہے، غور و فکر کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا بیان کیا جا رہا ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے، اس کو سامنے رکھ کے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اور اگر کوئی بندہ قرآن پاک پہ تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر تقویٰ پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کے اندر تقویٰ پیدا کر دیتا ہے، اور جب تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اس دن کی تیاری کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، پھر وہ اس دن کی تیاری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو پھر انسان جو ہے وہ تقوی کا زاد راہ اپنے ساتھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے، لیکن آج ہم جو ہیں، ہمارے اوپر جو بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کے غم، دنیا کی فکر، یہ نہیں ہو سکا، وہ نہیں ہو سکا، وہ لے لیں، وہ حاصل کر لیں۔ تو یہ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار، فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو گیا جو دینار کا بندہ ہے، عبد الدینار، یعنی جس کی زندگی کا مقصد ہی درہم و دینار ہیں جی، پاؤنڈ، ڈالر، ہیں جی، ٹکے، روپیے، اسی فکر کے اندر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور فرمایا والقطیفۃ والخمیصۃ، اور فرمایا یہ کپڑوں کا شوق رکھنے والا، چادروں کا شوق رکھنے والا، فرمایا ان اعطی راضیہ، اگر اس کو مل جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، وان لم یعطا، اگر نہ دیا جائے تو فکریں لگ جاتی ہیں جی، پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر پریشانی سے بال سفید ہوتے ہیں۔ 43 نمبر حدیث، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قال حدثنا علی بن حجر، ہمیں حدیث بیان کی علی بن حجر نے، وہ کہتے ہیں انبأنا شعیب بن صفوان، ہمیں خبر دی شعیب بن صفوان نے، اور وہ بیان کرتے ہیں عبد الملک بن عمیر سے،
اور وہ بیان کرتے ہیں ایاد بن لقیط العجلی سے، اور وہ بیان کرتے ہیں ابی غمسہ التیمی سے۔ تیمی سے مراد کیا ہے؟ تیم الرباب۔ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعی ابن لی، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا۔ قال فاریتہ، تو کہتے ہیں کہ فاریتہ، مجھے بتایا گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ فاریتہ، مجھے دکھایا گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ فقلت، تو ابی رمسہ تیمی کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی لما رأیت، جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں بے ساختہ کہہ اٹھا کہ ھذا نبی اللہ، کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی دفعہ دیکھتا تھا نا، وہ دیکھنے کے بعد یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتا تھا کہ یہ جو چہرہ ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جو ہے یہ ایک صادق کا سچے کا چہرہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کہ آپ کے چہرے کا نور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال جب اسے نظر آیا تو وہ کہتے ہیں وعلیہ ثوبان اخضران، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سبز رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ثوبانی 2 کلوتھ، 2 کپڑے، اخضرانی گرین کلر کے، ہیں جی، سبز رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وَلَهُ شَعْرٌ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، لمبے بال تھے۔ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ وَشَيْبُهُ أَحْمَرٌ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں تھوڑے سے بال جو ہیں وہ سفید تھے، اور وہ سفید بالوں میں سے بھی اکثر بال جو تھے وہ ریڈ کلر کے تھے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بال اپنا رنگ چینج کرتے ہیں نا تو یہ بلیک سے ریڈ ہوتے ہیں پہلے، اور ریڈ سے پھر جو ہے یہ سفید ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں جو مجھے بال نظر آئے وہ بہت معمولی تھے سفید، اور وہ بھی جو ہے وہ سرخ بال تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں انہوں نے دیکھا۔ تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیل لگاتے تھے تو وہ بال بھی نظر نہیں آتے تھے، وہ بال بھی نظر نہیں آتے تھے۔ یہ جو حضرت ابی رمسہ تیمی ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلی دفعہ آئے تھے، پہلی دفعہ آئے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بے ساختہ انہوں نے اقرار کیا کہ ھذا نبی اللہ۔ آگے جو اس باب کی حدیث 44 نمبر ہے وہ آخری حدیث ہے، ہمارا باب مکمل ہو جائے گا، تھوڑی سی سپیڈ پکڑتے ہیں شیخ صاحب فرمائیں۔ قال حدثنا احمد بن منیع، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی احمد، لیکن ایسی سپیڈ نہیں ہوگی کہ معنی ہی نہ سمجھ آئے انشاءاللہ۔ قال حدثنا احمد بن منیع، کہتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ یہ جو وقت ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہوئے اور سناتے ہوئے یہ جو گزارتے ہیں نا، یہ ہماری زندگی کا بہترین وقت ہے، بہترین ٹائم ہے، اور انشاءاللہ اس کا جو کیا قیمت جو ہے نا، اس کی ویلیو جو ہے نا، یہ اس دن آپ کو ملے گی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ یعنی ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ نبی کی باتیں کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں نا، ایک ساتھی فوت ہو گیا ہماری مسجد میں، بھائی انور صاحب، تو مجھے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ انور صاحب کون تھے؟ تو میں نے ان کی تصویر بھیجی تو ان کو پتہ چل گیا ہاں یہ تو ماشاءاللہ پہلی صف میں بیٹھتے تھے، یہ انور صاحب تھے۔ تو ہم جو ہیں وہ آج ایک دوسرے کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ تصویریں دیکھ کے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہمارے سامنے ہے، الحمدللہ، ہیں جی، اللہ اکبر، شکر ادا کریں اس بات پہ۔ قال حدثنا احمد بن منیع، اور بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا سبحان اللہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ جلدی ہوتی ہے ان کی، شاید کوئی فٹ بال کا میچ نہ مس ہو جائے، ہیں جی، یا گھر میں کوئی اس طرح کی گفتگو، یا ضرورت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات بندے کو ضرورت ہوتی ہے، شرعی تقاضا ہوتا ہے جانے کے لیے، لیکن آدمی تھوڑی سی قربانی دے، ہیں جی، تھوڑی سی۔ جب ہم یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اللہم وفقنا بشفاعت نبیک، اے اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جو ہے وہ کل سرفراز فرمانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، اللہم اسقنا من حوض نبیک، اللہ تیرے نبی کا جو حوض کوثر ہے اس سے ہمیں جام نصیب فرمانا، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ یعنی 20-30 منٹ کی قربانی بھی نہ دیں، ہیں جی،
قال حدثنا احمد بن منیع، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی احمد بن منیع نے. قال حدثنا سریج بن النعمان، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سریج بن نعمان نے. قال حدثنا حماد بن سلمہ، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حماد بن سلمہ نے، اور وہ بیان کرتے ہیں سماک بن حرب، یہ ایک پہلے بھی روایت آئی ہے سماک بن حرب کے حوالے سے. قال، وہ فرماتے ہیں قیل لجابر بن سامورہ، جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا اکان فی راس رسول اللہ شیب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفید بال تھے. شیب سے مراد سفید بال تھے. قال لم یکن فی راس رسول اللہ شیب الا شعرات فی مفرق رأسہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں جہاں سے آدمی جو ہے نا وہ بال چیر نکالتا ہے، جی بال دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، فرمایا وہاں گنتی کے شعرات چند بال تھے سفید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سر میں یہاں پر. اذا ادہنا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے، آئل لگاتے، وارہن الدہن، تو فرمایا وہ جو دہن تھا، جو آئل تھا، وہ بھی ان کو چھپا دیتا. وارا یواری اسی سے توریہ ہے جی، تو وہ اس کو چھپا دیتا، وہ بال وہ بھی نظر نہیں آتے تھے. تو اس سے ہمیں، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو ہے وہ صرف گنتی کے سفید تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کبھی ہنا بھی نہیں لگائی، مہندی بھی نہیں لگائی، اور کبھی جو ہے ان کو کلر بھی نہیں کیا. اچھا، اس میں ایک اور بھی چھوٹا سا ایک نقطہ ہے، وہ میں ضرور عرض کروں گا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سامنے سر کا حصہ ہوتا ہے مفرق، اور مفرق کا مرغ فرق سمجھتے ہیں آپ؟ فرق کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں میں تفریق کرنا، الگ الگ کرنا، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جہاں سے بالوں کو الگ کیا جاتا ہے اس کو مفرق کہتے ہیں. ایک بالوں کا حصہ اس طرف، ایک بالوں کا حصہ اس طرف. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ کپڑا نہیں ہوتا تھا، اس لیے تو صحابہ نے دیکھا ہے نا، ہیں جی، اس لیے تو صحابہ نے دیکھا ہے نا. تو یہ بھی تھا، اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ آپ اپنے سر کو جو ہے وہ کور کیا کرتے تھے. تو بہرحال دونوں عمل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ کپڑا بھی ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے امامہ بھی ہوتا تھا، پگڑی بھی ہوتی تھی، اور کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو کھلا بھی چھوڑتے تھے. تو الحمدللہ یہ آج ہم نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے متعلق باب ہے، اس کا ہم نے یہ 8 حدیثیں آج ہم نے پڑھی ہیں انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ زیارت ہوگی، ہیں جی. لیکن بعض اوقات اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زیادہ درود پڑھتا ہے اور ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتا ہے، ہیں جی، اور ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، محبت، آپ کے ساتھ تعلق، آپ کی سنتوں کی اتباع، اقتداء، اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی طرح نماز پڑھنا، آپ کی طرح گھر میں آنا، گھر سے باہر جانا، معاملات جتنے بھی ہیں وہ سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کروا دیتا ہے. اور جب انشاءاللہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے نا، تو پھر یہ حدیثیں جو ہیں ان کے مطابق انشاءاللہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں اختیار کر سکتا، یہ آپ یاد رکھیں. شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، لیکن شیطان دھوکہ دے سکتا ہے. وہ جھوٹا ہے نا، کذاب ہے نا، دھوکہ دے سکتا ہے. پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا، جب وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ عابد تھے، بہت زیادہ زاہد تھے، بہت زیادہ قیام کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے. تو ایک دفعہ انہوں نے آواز سنی کہ عبد القادر، میں تیرا رب، میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ آج کے بعد تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو نے اتنی اللہ کی عبادت کر لی کہ بس کافی ہو گئی. تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ غنیت الطالبین والے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات آواز سنی تو شیطان جو ہے یہ اللہ کے ولیوں کو بھی آ کے دھوکے میں ڈالتا ہے. میں اور آپ تو ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آواز سنی اور مجھے قرآن کی سورہ حجر کی یہ آیت سامنے آئی کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کریں. تو نبی کو تو اللہ یہ حکم دے رہا ہے، میں کہاں پہ، اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ تجھے عبادت کی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو وہ شیطانی آواز تھی، تو شیطان کہنے لگا عبدالقادر تجھے تیرا علم آج بچا گیا، وگرنہ تیرے جیسے کتنے عابد جو ہیں جن کو میں نے گمراہ کیا ہیں جی، کتنے. اور وہ کہتے ہیں یہ اس نے خبیث نے اس سے بڑا میرے اوپر جو ہے اٹیک کیا ہے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، کس نے بچایا ہے؟ اللہ نے، اللہ کی رحمت نے، اللہ کے فضل نے، اللہ کے کرم نے کہ میں گمراہ ہونے سے بچ گیا. تو یہ الحمدللہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی شکل و صورت کو اس طرح باریک بینی کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم دھوکہ نہیں کھا سکتے. تو اس لیے یہ حدیثیں جو ہے شیخ صاحب ہیں جی، اس لیے یہ حدیثیں جو ہیں یہ ضروری ہیں کہ ہم ان کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی نصیب فرمائے، آپ کے ساتھ پیار اور محبت بھی نصیب فرمائے، اور آپ کا اللہ پاک بیٹھنا بھی جو ہے قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ کے حوض کوثر پہ اکٹھا کرے، اور آپ کی اقتداء میں اللہ پاک ہمیں جنت میں لے جائے. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم.